गुड इवनिंग। खरूज की किताब है पुराने अहदनामा में से, उसका 11वां बाब हम पढ़ेंगे। द 11th चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट। पहली आयत से हम देखते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फ़िरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। आपको याद होगा एक मुकालमा शुरू हुआ था खुदा के और फ़िरौन के दरमियान, और बीच में जो इंटरमीडिएरी थे, दरमियानी थे, वो मूसा और उसका बड़ा भाई हारून थे। खुदा उन दोनों के वसीला से फ़िरौन से हम कलाम होता रहा, और खुदा ने फ़िरौन से अपना इंट्रोडक्शन कराया। मूसा से कहा कि उसको कहना यहोवा युद्ध है वाव है ने ये कहा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत कर सकें, मेरी खिदमत कर सकें। और फ़िरौन ने कहा मैं ये कौन है, ये युद्ध है वाव है कौन है, मैं तो उसको जानता तक नहीं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बात बिल्कुल सच थी, और ये बात भी बिल्कुल वसूख से कही जा सकती है कि खुदा अपनी पहचान कराए बगैर मिस्र की अदालत नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने मिस्र पर 10 आफात भेजी, और उन आफात के वसीला से वो अपना मुकाशफा फ़िरौन को और मिस्रियों को देता चला गया, लेकिन अफसोस कि वो उसको रद्द करते रहे। हम 9 आफात के बारे में पढ़ चुके हैं 10वें बाब तक, और 11वें बाब में जब हम आए हैं तो हमारे पास अब एक आखिरी आफत रह गई है। लेकिन उस आफत के आने से पहले थोड़ा सा इंटरलूड है, बीच में एक 2 अबवाब का इंटरलूड है। थोड़ी सी रिलीफ खुदा देना चाहता है पढ़ने वालों को। और ये भी कितनी खूबसूरती है खुदा के कलाम की कि जब नहायत चीज़ें नहायत टेंस होने जा रही होती हैं, बीच में खुदा थोड़ा सा हमें वक्फा दे देता है, और उसके वसीले से हमें सांस लेने का वक्त मिल जाता है। अब 9 आफत आ चुकी हैं, और 9वीं आफत वो थी कि पूरे मुल्क पर 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। और कैसा अंधेरा था, हमने पिछली दफ़ा इसका जिक्र किया था कि टटोला जा सकता था, अंधे को भी ये मालूम हो जाता था कि अंधेरा है, और इट कुड बी फेल्ट पैरालाइजिंग डार्कनेस। लोग मफलूज हो गए, हिल नहीं सके 3 दिन तक अपनी जगह से, इस कदर घुप अंधेरा था। और मैंने आपको बताया था कि अंधेरा बाइबल मुकद्दस में खुदा की एब्सेंस का नहीं, बल्कि खुदा की प्रेजेंस का भी एक कॉज है। जब भी खुदा अदालत करने के लिए उतरता है तो अंधेरा छा जाता है। और अब चूंकि आखिरी आफत जो है वो जजमेंट है, वो खुदा की अदालत है मिस्र और फ़िरौन के खिलाफ, लिहाजा उससे पहले खुदा अब उतर आया है। 3रे बाब में उसने मूसा को कहा था और मैं उतरा हूं, ताकि अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकूं। तो अब आ चुका है, लेकिन अभी हमें इस इंटरलूड में से गुजरना है। 11वां बाब, उसकी पहली आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी थी। फिर खुदा ने कमीशन किया मूसा को कि तू जा और फ़िरौन और जा, और मैं मिस्र पर एक और बला लाऊंगा, फ़िरौन और मिस्रियों पर। उसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से निकाल देगा। उसने कहा बस, मैंने आपको कहा था कि पिछली दफ़ा कि अब खुदा का सब्र जवाब देने लगा था, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। खुदा ने कहा बहुत हो गए हीले बहाने, बहुत हो गया मेरा तारुफ अब फ़िरौन से। अब वो कुछ होगा
کہ پھر وہ تمہیں روک نہیں پائے گا، وہ تمہیں بالکل نکال دے گا۔ سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے، اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا، اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا۔ اب یہاں پر اب خدا ایک عجیب سا حکم دیتا ہے لوگوں کو۔ اگر سطحی طور پر پڑھیں تو یہ تو پھر لوٹ کھسوٹ والی بات ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے خدا موسیٰ کو۔ سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے۔ خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ تو ان سے کہہ دے، ابھی تک یہی کہتا چلا آیا نا، لیکن کیوں یہ محاورہ استعمال کیا گیا کہ تو ان کے کان میں یہ بات ڈال دے؟ کان میں سرگوشی کی جاتی ہے، کوئی بڑی انٹیمیٹ بات ہوتی ہے، کوئی محبت کی، پیار کی بات ہوتی ہے، وہ کان میں کہی جاتی ہے، یا کوئی راز کی بات کان میں کہی جاتی ہے۔ سو یہاں انٹیمیسی ہے۔ اب خدا اپنے لوگوں کو، مصر کو تو وہ اپنے سے دور کر رہا ہے، لیکن اپنے لوگوں کو وہ اپنے قریب لا رہا ہے، ان کو لے اپنے قریب کر کے ان سے بات کرنا، گویا ان کے کان میں یہ بات کرنا کہ ہر ایک اپنے پڑوسی سے اور پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔ کچھ جو انگریزی تراجم ہے وہاں پر برتنوں کا ذکر ہے، شاید عبرانی متن بھی برتن ہی کہتا ہے، سونے اور چاندی کے برتن لے، زیور لے۔ اب یہاں پر پڑوسی اور پڑوسن کا جو لفظ استعمال ہوا اس کے معنی بھی یہ ہیں کہ دوز who are very intimate with you، جو تم سے بہت قریب ہیں، جن کا کوئی ایک قربت کا تعلق تم سے ڈیولپ ہو گیا ہے، ان سے ان کے زیور مانگ لینا، ان کے سونے چاندی کے برتن مانگ لینا۔ اب بعض لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں ہاں تو بنی اسرائیل نے بھی تو اتنے سال بیگار کی تھی، غلامی میں گزارے تھے وہ اتنے سال، اور غلام کو تنخواہ نہیں ملتی، اس کا مشاہرہ نہیں ملتا، تو اٹ واز جسٹیفائڈ دیٹ دے شوڈ بی پیڈ، اور خدا نے یہ وسیلہ بنایا کہ ان کو وہ مصریوں کے ہاتھوں سے وہ سونے چاندی کے زیورات اور وہ برتن دلوائے، تاکہ وہ جو اتنے سال انہوں نے بیگار میں کام کیا اس کی اجرت ان کو مل پائے۔ میرے خیال میں یہ دلیل تھوڑی سی کمزور ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ برتن، یہ سونا چاندی آگے جا کر خدا کی عبادت میں استعمال ہونا ہے، رائلٹی ہے نا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ظاہر ہے آپ اس کی عبادت مٹی کے برتنوں سے تو نہیں کریں گے نا، یا اس کے گھر میں جو ظروف استعمال ہوں گے وہ مٹی کے تو نہیں ہوں گے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے جب وہ حکم دیتا ہے تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو یا سونے کی نہ ہو یا سونے سے منڈی ہوئی نہ ہو۔ خدا کو معلوم تھا کہ یہ سونا، یہ چاندی آگے چل کر میری عبادت کے لیے استعمال ہوگا، سو ہی پرووائڈڈ۔ اس نے لکھا ہے مصریوں کے ایک طرف اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ان سے لے لو، اور دوسری طرف ان کے دلوں کو مائل کر دیا تاکہ وہ ان کو دے دیں۔ اور پھر موسیٰ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا۔ شاید فرعون نے تو اس کو نہیں مانا، لیکن عام پبلک، مصری، اس کو ایک بڑا بزرگ ماننے لگے، وہ لوگوں کی نظر میں مقبول ہوتا چلا گیا۔ اور یہاں پر پھر آپ کے دماغ میں ایک گھنٹی ضرور بجنی چاہیے۔ وہ جو موسیٰ ثانی ہے جس کا ذکر ہم نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، میری مراد خداوند یسوع مسیح سے ہے،
اس کے بارے میں بھی تو مقدس لوکا لکھتے ہیں نا کہ وہ خدا کی اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا چلا گیا۔ یہ خاص مہربانی ہے خدا کی اپنے لوگوں پر کہ نہ صرف وہ اس کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں، وہ بچہ یسوع کے بارے میں لکھا وہ لڑکا بڑھتا چلا گیا، بلکہ لوگ بھی پہچان لیتے ہیں کہ اس پر اس کے خدا کا ہاتھ ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا۔ اب آخری آفت آنی ہے نا، اور وہ کب آئے گی؟ لکھا ہے آدھی رات کو۔ اب یہاں جو عبرانی کا ٹیکسٹ ہے وہاں خدا نے ٹائم اسپیسیفائی نہیں کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا آدھی رات ہو گئی ہے، چاہے وہ رات کے 2 بج رہے ہوں، چاہے 1 بج رہا ہو، کبھی کبھی 11 بجے سردیوں کے دنوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی ہے۔ تو آدھی رات کا یہ کوئی ٹائم اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ 12 AM شارپ ایسا ہوگا، اس نے ایک انسپیسیفائڈ وقت بتا دیا، تقریباً آدھی رات کو میں نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا۔ پھر 1 گھنٹی بجنی چاہیے۔ خدا جب عدالت کے لیے آتا ہے تو وقت بتا کر نہیں آتا۔ خداوند یسوع مسیح کی تمثیلیں آپ کو یاد آ جانی چاہیے۔ چور بتا کر نہیں آتا کہ وہ کس وقت نقب لگائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے جب میں عدالت کے لیے آؤں گا، میری دوسری آمد اس کے بارے میں نہ بیٹا جانتا ہے نہ آسمان کے فرشتے، بلکہ صرف اور صرف باپ۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بتا ضرور دیا کہ رات میں ہوگا، لیکن اس نے ٹائم اسپیسیفائی نہیں کیا، ایگزیکٹ وہ وقت نہیں، وہ گھڑی نہیں بتائی کہ جب یہ سب کچھ ہوگا۔ یاد رکھیں عدالت کے لیے آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا۔ He has now come down to judge۔ اور یاد رکھیے گا عدالت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ عدالت کے بغیر ریڈیمشن نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر وہ اب آ گیا ہے، اور عدالت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو مظلوم ہے، جو راست باز ہے، وہ تو ونڈیکیٹ کیا جائے گا، وہ تو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو گنہگار ہے اس کو خدا سزا دے گا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا، اور ملک مصر کے سب پہلوٹے، فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک، اور سب چوپایوں کے پہلوٹے مر جائیں گے۔ اب پہلوٹے کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ خدا نے کچھ باب پہلے ہی فرعون کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ خدا اسرائیل کو مصر کے ولی عہد سے کمپیئر کر رہا تھا۔ فرعون کا بیٹا ولی عہد تھا، وہ فیوچر کا فرعون بننا تھا۔ تو خدا اس کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ویلیو تیری نظر میں یا مصریوں کی نظر میں تیرے پہلوٹے کی ہے، وہی ویلیو میری نظر میں اسرائیل کی ہے، اور میں اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ مجھے ابھی ان سے بہت کام لینے ہیں۔ تو پہلوٹا آج بھی ہمارے کلچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلوٹوں کو ویلیو دی جاتی ہے۔ جب ہم شریعت میں آگے چل کر پڑھیں گے
تو پہلوٹھے کو جائیداد کا، مال کا دگنا حصہ ملتا تھا. پہلوٹھا باپ کی جگہ بیٹھتا تھا، باپ کی گدی پر بیٹھتا تھا. تو پہلوٹھے کی بڑی ویلیو ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے رحم کو کھولا ہے. اور پھر یہاں لکھا ہے جانوروں کے پہلوٹھے. تو جانور اگین آگے جب جانوروں کی نسل چلتی ہے تو یہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ایگریرین سوسائٹیز میں، ایگریکلچرل زراعتی سوسائٹیز میں مال مویشی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور ان کی نسل کی پرورش کی جاتی ہے، نسلوں کی، تاکہ یہ کاروبار چلتا رہے. تو خدا نے کہا کہ اب میں پہلوٹھوں کو مار ڈالوں گا، انسان کے پہلوٹھے. آئی ایم گوئنگ ٹو جج دیم ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، جذباتی طور پر میں ان کو ماروں گا، ان کے پہلوٹھوں کو مار ڈالوں گا. یہ برداشت نہیں کر پائیں گے سائیکولوجیکلی، اتنا پہلوٹھے کے چلے جانے کا صدمہ ہوتا ہے. اور دوسرا اکنامک انسٹیبلٹی. جب جانوروں کے پہلوٹھے مرنے لگیں گے اور ان کی نسل نہیں چلے گی آگے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے کاروبار پر بھی اثر پڑے گا. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اور ملک مصر کے سب پہلوٹھے، فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹھے تک. سو فرام دا ویری ٹاپ ٹو دا ویری باٹم. اس کا شاید کبھی کسی نے نام بھی نہ جا کے پوچھا ہو، جو فرعون کے محل میں چکی پیستی ہوگی جو لونڈی، اس کے پہلوٹھے تک خدا نے کہا میں مار ڈالوں گا، اور سب چوپایوں کے پہلوٹھے مر جائیں گے. تو ایک تو مصر کی لونڈیاں ہوں گی، مصر میں وہ عورتیں جو چکی پیستی ہوں گی، ان کے پہلوٹھے تو مر جائیں گے. لیکن جو جشن کے علاقے میں بنی اسرائیل کی جو عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، ان کے پہلوٹھے بچ جائیں گے، کیونکہ خدا ان کے فدیہ کا انتظام کرے گا. اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا. اگر ہر گھر سے پہلوٹھا لے لیا جائے گا تو نیچرلی ماتم ہی ہوگا. لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان، ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے. اور یہ تفریق پچھلے کچھ ابواب سے شروع ہو چکی تھی. خدا نے جو آفات بھیجی، اور خاص کر جو آخری آفات تھیں، وہ مصر میں تو آئیں، لیکن جشن کا علاقہ محفوظ رہا. گھپ اندھیرا ہو گیا مصر میں، وہاں سورج غروب نہیں ہوا جشن کے علاقے میں. تو خدا نے کہا میں نے فرق کر دیا. اور فرق کیا ہے؟ میرا مکاشفہ، میرے لوگ ہیں، میرے عہد کے لوگ ہیں، مائی کووننٹ پیپل بنی اسرائیل. ان کو میں نے، ان کے باپ دادا کو میں نے اپنا مکاشفہ دیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، مجھ پر ایمان لے آئے، میرے ساتھ عہد میں شریک ہو گئے. فرعون کو اور مصریوں کو بھی میں نے اپنا مکاشفہ دیا، لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا. دیٹ از دا ڈفرنس. خدا، بائبل کا خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. وہ اپنا مکاشفہ ہمیں مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اور پولس تو کہتا ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ ہمیں سب معلوم ہے، ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ خدا کے مکاشفہ کو رد کر سکے. سو دیٹ از دا ڈفرنس. تفریق جو حد فاضل ہے بیچ میں، جو ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ
جنہوں نے خدا کے مکاشفہ پر لبیک کہا اور وہ جنہوں نے خدا کے مکاشفہ کو رد کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے خدا کہ اسرائیلیوں پر ایک کتا تک نہیں بھونکنے پائے گا۔ اور مصر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ ایک بڑا ماتم، کتنا بڑا ماتم کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، تاکہ تم جان لو۔ فرعون نے کہا تھا نا یہ یوت ہے، واؤ ہے، کون ہے؟ میں تو اس کو نہیں جانتا۔ تو خدا نے کہا پھر لے میں اپنی پہچان کرانے جا رہا ہوں۔ اور ہر آفت میں خدا اپنے بارے میں نشان دکھاتا چلا گیا، لیکن ہر بار فرعون اور مصری اس کو رد کرتے رہے۔ اس نے کیا کہا؟ تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے۔ فرق کا بیسس میں نے بتا دیا، یہ نہیں کہ اسرائیلی کوئی اچھے بچے تھے اور مصری جو تھے وہ اچھے بچے نہیں تھے، نہیں، یہ اس بات سے خدا تفریق نہیں کرتا۔ خدا تفریق کرتا ہے اپنے مکاشفہ کے ایکسیپٹنس یا نان ایکسیپٹنس۔ If we receive the revelation of God, we accept the revelation of God، پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے عہد میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر اس کے عہد کی بہت ساری برکات ہیں۔ دوسری طرف جو رد کرتے ہیں پھر خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک عدالت ان کی اس دنیا میں ہو جاتی ہے، لکھا ہے خدا ان کو ان کی گندی شہوتوں میں، ان کی رغبتوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور چھوڑ دیا جانا اس سے بڑی عدالت اور کوئی نہیں ہو سکتی، تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک ان کی عدالت ڈیفینیٹلی ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے عدالت کے بغیر، میں نے آپ کو کہا تھا، ریڈیمشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر جو حد فاضل کھینچی خدا نے، وہ اپنے مکاشفہ کی وجہ سے کھینچی۔ اس نے کہا بتا دے، 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل اور تیرے سب پیرو بھی نکلیں، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے طیش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا۔ یہ خدا کا جلال ہے جو جس کو ایگزیبٹ کر رہا ہے اب موسیٰ۔ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ تو نہ صرف خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، خدا کے بندہ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اب اگر میری منتیں بھی کرو گے نا تو میں نہیں رکنے والا۔ اب یہی کہو گے، اب جو آفت آنے والی ہے نا مصر پر، تم پر، اب تم یہ سارے مل کر یہی کہو گے کہ بھائی چلا جا، تو یہاں سے چلا جا، اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی لے جا۔ اور پہلے ہی خدا اس کو بتا چکا تھا کہ اس دفعہ فرعون بالکل نکال دے گا مصریوں بنی اسرائیل کو مصر سے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ عجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں۔ ابھی تک جو عجائب دکھائے گئے، جو نشان دکھائے گئے، ان کا تو اس پر اثر نہیں ہوا۔ شاید وہ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں جانے دینا چاہتا۔ پھر آپ کو ایک بات یاد آ گئی ہوگی، یسوع مسیح صبح دوپہر شام لوگوں کے سامنے معجزے کرتا رہا، اور پھر بھی عالموں نے آ کر، فقیہوں نے آ کر، فریسیوں نے آ کر اسے کہا تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں۔
معجزوں کی وجہ سے کوئی ایمان نہیں لاتا، نشانوں کی وجہ سے کوئی ایمان نہیں لاتا۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ ابھی 10ویں آفت آئی نہیں ہے، ابھی تک تو انکار ہی ہوتا چلا گیا ہے۔ اب یہاں پر پھر وہی ٹرم آ گئی، خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا نہیں کرتا کسی کے دل کو سخت، انسان خود اپنے دل کو سخت کرتا ہے۔ ہاں، جب خدا عدالت کرتا ہے تو جو اس دنیا کی عدالت ہے، جس کو پولس رسول رومیوں کے خط میں بیان کرتے ہیں، کہ خدا پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ جو پے در پے خدا کے مکاشفہ کو رد کرتے ہیں، خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں اگر یہ لکھا ہے کہ خدا نے اس کے دل کو سخت کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب خدا نے ایک طرح سے وہ کہا نا کہ تم اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا، خدا نے اب اس کو چھوڑ دیا، اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب بس ایک آخری آفت بچی ہے، اور وہ بھی بیان کر دی گئی، شاید ابھی فرعون کو یقین نہیں آیا۔ اور وہ آفت کیا ہے؟ کہ مصر کے سارے پہلوٹے مار ڈالے جائیں گے۔ عدالت کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، شریر کو سزا ہوتی ہے اور راست باز بری کیا جاتا ہے، ونڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ کبھی مانتا نہیں ہے کہ اس کا قصور تھا، اس کا دل تب بھی سخت ہی رہتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے پھر فرعون پر سے اور مصر پر سے ہاتھ اب اٹھا لیا۔ خدا نے کہا کہ میں رات کے کسی پہر میں آ جاؤں گا، آدھی رات کا ذکر ہے، میں نے آپ کو کہا تھا تقریباً آدھی رات میں مصر سے ہو گزروں گا، اور میں مصر کی عدالت کروں گا۔ تو اب عدالت قریب ہے، لیکن اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے اس ایک بہت بڑے فیسٹیول کے بارے میں، اس ایک بہت بڑے سیکرمنٹ کے بارے میں، جس کو ہم عید فصح کہتے ہیں۔ اگلے ہفتے خداوند نے زندگی دی تو ہم عید فصح کے بارے میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔